very warm welcome to Zunaira Azhar Official. Whereas पाकिस्तान की जो 41st नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, अगर ये कहा जाए इट हैज़ क्रिएटेड रिपल इफेक्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, तो ये गलत नहीं होगा. और इसके बारे में कहाँ डिस्कशंस हो रही हैं, कहाँ एनालिसिस हो रहे हैं, अगर सबका जिक्र किया तो बहुत लंबी बात हो जाएगी. DW पे भी इस पे डिस्कशन हुई है, वॉइस ऑफ अमेरिका पे भी हुई है, अल जज़ीरा में भी हुई है, रॉयटर्स में भी हुई है, वॉशिंगटन पोस्ट में भी हुई है, इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है उसमें भी हुई है. और स्पेशली जो थोड़ी सी एम्बैरेसिंग चीज़ है वो ये है कि जो कुछ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस और हमारी गवर्नमेंट कर रही है, उसके ऊपर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू इंडिया में की जा रही है. और मेरा ख्याल है क्योंकि हमें हमेशा से ये बताया गया है कि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू इज़ ऑलवेज रॉन्ग, बट दिस टाइम इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज जो इंडियन जजेस हैं, एक जज ख़ास तौर पे, और लॉ मेकर्स, वो जिस तरीके से पाकिस्तान का बिहेवियर टुवर्ड्स देयर ओन जुडिशरी को इंटरप्रेट कर रहे हैं, मेरे ख्याल है उसमें से लर्न भी किया जा सकता है. बिकॉज वो मुल्क जो हमारे साथ ही वजूद में आया उसमें आज तक एक भी मार्शल लॉ नहीं लगा, और आज तक वहाँ पे जुडिशरी को जिस तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती है और जिस तरीके से पार्लियामेंट और सारे इंस्टीट्यूशन अपनी अपनी जगहों पे कायम रहते हैं, सीखने में तो कोई हर्ज नहीं है, सीखा तो कहीं से भी जा सकता है. बहरहाल अगर स्टार्ट करें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इस मीटिंग पे जो कमेंट्रीज आई हैं इन डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स एंड न्यूज़पेपर्स, तो सबसे पहले रॉयटर्स को ले लेते हैं. रॉयटर्स लिखता है, द मीटिंग वॉज समन्ड बाय शहबाज शरीफ अ डे आफ्टर ही एंड हिज एलाइज held a parliamentary vote to reject a Supreme Court order to hold provincial polls next month. उन्होंने इसकी टाइमिंग्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी है कि ये जो मीटिंग है ये कॉल की गई है बाय द प्राइम मिनिस्टर 2 दिन के बाद जब पार्लियामेंट में रिजेक्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कि आप प्रोविंशियल इलेक्शंस करवाएं. और उसमें जो ये कोट कर रहे हैं एनालिस्ट को, वो ये कहते हैं कि वेरी स्मार्टली क्राफ्टेड स्टेटमेंट है ये जो उसका एलामिया जारी हुआ है. इट इज़ वेरी स्मार्टली क्राफ्टेड बिकॉज उसमें विच द गवर्नमेंट गेट्स द मिलिट्री बैकिंग विदाउट द मिलिट्री गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल स्टेटमेंट. और बात बिल्कुल सही है, आपको कहीं नजर नहीं आएगा कि मिलिट्री ने क्या कहा या क्या इनपुट दी या पॉलिटिकल मामले में उनकी से क्या थी, बट सिनारियो ऐसा क्रिएट किया गया है जिस पे अभी हम बात करेंगे, जिसमें बैकिंग ले ली गई है मिलिट्री की कि जो भी डिसीजन सिविल गवर्नमेंट लेगी उसमें ऑफ कोर्स सिक्योरिटी इनपुट पहले से मौजूद है, तो ये समझा जाए कि मिलिट्री की बैकिंग भी मौजूद है. इसके अलावा वो कहते हैं कि गवर्नमेंट एंड मिलिट्री स्पोक्स पर्सन वर नॉट अवेलेबल टू रॉयटर्स व्हेन वी रिक्वेस्टेड टू कमेंट. उनको कमेंट करने के लिए किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया. एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रॉयटर्स ने ही उठाया है वो ये है, using security as a pretext to delay elections would be a dangerous trajectory. यही चीज़ इमरान खान ने भी कही है. और वैसे ही अगर इसको एनालाइज किया जाए तो जब आप इलेक्शंस को डिले करने के लिए जुडिशरी को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जैसे एपेक्स लेवल पे, ये हमारी सुप्रीम हाईएस्ट लेवल की कमेटी है जहाँ पे सारी सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट इकट्ठे होकर बैठते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द होल कंट्री. अगर उसमें आपने जो मेन रीज़न बनाई है वो सिक्योरिटी को बनाई है टू डिले द इलेक्शंस एंड एट द सेम टाइम पैरेलल लेवल पे आपकी जुडिशरी से पहले ही जंग चल रही है और आपने पार्लियामेंट में ये साफ कहा है कि आप जुडिशरी के इस डिसीजन को कि इलेक्शंस कराए नहीं मानते, तो यू आर पुटिंग मिलिट्री अगेंस्ट द जुडिशरी एंड जुडिशरी अगेंस्ट द मिलिट्री एंड इन अदर वर्ड्स यू आर पुटिंग द इंस्टीट्यूशंस अगेंस्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान. बिकॉज जो इलेक्शंस हैं वो असल में लोगों का राइट है, लोगों ने एक्सरसाइज करना होता है, तो आप वो राइट उनको डिनाई कर रहे हैं और आप यूज़ कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस को. तो जो पीडीएम गवर्नमेंट ये डेंजरस गेम खेल रही है जिसको इंटरनेशनली भी रीड किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है, नोट किया जा रहा है, इसके बड़े लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होंगे. और हम अभी पिछले असरात ही जो कुछ हमने अपने मुल्क में किया है उससे बाहर नहीं निकले, एंड दिस इज़ न्यू डेवलपमेंट. 3 मेजर टेक अवेज या 3 मेजर डिसीजंस क्या हुए हैं इस नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में अगर सिर्फ इसको समझा जाए. नंबर 1, नेशनल एक्शन प्लान एक दफ़ा फिर लॉन्च किया जा रहा है, एक कंप्लीट मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट द मिलिटेंट्स जो कि टीटीपी है, और उसके लिए नेशनल एक्शन प्लान जो है उसको एक्टिवेट किया जा रहा है. ऑलमोस्ट
کھلے الفاظ میں نہیں بٹ آلموسٹ بلیم کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کو کہ یہ جو ریٹرن آف ٹیررزم ہوا ہے ان پاکستان دیٹ از بیکاز آف دا طالبان فرینڈلی اور ٹی ٹی پی فرینڈلی سینٹیمنٹس آف عمران خان، اور یہ صرف اس نرم گوشے کی وجہ سے. اور اگر میں آپ کو ایگزیکٹ الفاظ بتاؤں تو انہوں نے یہ کہے ہیں کہ دہشت گردی کی حالیہ لہر کو ٹی ٹی پی کے ساتھ نرم گوشہ اور عدم سوچ بچار پر مبنی پالیسی کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں دہشت گردوں کو بلا رکاوٹ واپس آنے کی اجازت دی گئی، بلکہ دہشت گردوں کو اعتماد سازی کے نام پر جیلوں سے بھی آزاد کیا گیا. سو نمبر 1 ایک آپریشن لانچ کیا جا رہا ہے ملیٹنٹس کے خلاف پاکستان میں. نمبر 2 پی ٹی آئی اس کی رسپانسبل ہے. نمبر 3 اور اس سیکیورٹی پریٹیکسٹ کی وجہ سے اس کے بیک ڈراپ میں الیکشنز نہیں کروائے جا سکتے. اب اس کو ڈفرینٹ اینالسٹس ڈفرینٹ طریقے سے دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر کلاڈ ریکسٹس ہیں جو کہ اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں آن ساؤتھ ایشیا، اٹلانٹک کاؤنسل میں بھی رہ چکے ہیں، آئی آر کے پروفیسر ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے اور کینبرا یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اٹ ڈز لک لائک دا لانچ آف دا ملٹری آپریشن ان پاکستان اگینسٹ ٹی ٹی پی ول بی این ایکسکیوز ٹو ناٹ ہولڈ دا پروونشل الیکشنز اینڈ پاسبلی نیدر دا نیشنل الیکشنز ان اکٹوبر. The government should have brought PTI into planning of the operations. Very important point. اور یہ ایک ایسے صاحب کی طرف سے آیا ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے روز ویلاگس نہیں کرتے، روز یہ نہیں کہتے کہ تہلکہ خیز خبر ہے ان کے پاس اور اندر کی خبر بھی ہے ان کے پاس. یہ ایک پروفیسر ہیں جو کہ ساؤتھ ایشیا کے ایکسپرٹ ہیں اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر ہیں، اور صرف خبروں کی بنیاد پر جو ان کے سامنے خبریں رکھتی جاتی ہیں اس کی بیس پہ انالیسس کرتے ہیں. ان کا انالیسس یہ ہے کہ جو ملٹری آپریشنز کیے جا رہے ہیں پاکستان میں اگینسٹ ٹی ٹی پی، یہ ایکسکیوز کے طور پہ یوز کیے جا رہے ہیں ٹو ڈیلے دا الیکشنز، اور صرف پروونشل الیکشنز نہیں، اکتوبر میں آنے والے نیشنل الیکشنز بھی اسی کی نظر ہوں گے. اور اگر یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا تو اس وقت ملک کی سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی کو اس میں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر اس پوائنٹ کو لے لیا جائے تو اف یو ڈو ریمبر 2014 میں اے پی ایس کے بعد جب ڈیسیجن ہوا تھا کہ دیر از گوئنگ ٹو بی اے نیشنل ایکشن پلان اینڈ دیر از گوئنگ ٹو بی another military operation against the militants، اس وقت ایک اے پی سی بلائی گئی تھی. عمران خان نے اپنا دھرنا ختم کیا تھا، ایک ٹیبل پہ ساری لیڈرشپ بیٹھی تھی اور ایک بہت ہی ایک کنسنسس کے ساتھ، ڈائلاگ کے ساتھ، ڈیسیجن میکنگ میں ساری لیڈرشپ سول ملٹری ہمیں ایک پیج پہ نظر آئی تھی. اور اس کے بعد آپریشن ہوا، بہت سارے لوگ ڈسپلیس ہوئے، انٹرنلی ڈسپلیس ہوئے، بہت سارے لوگ شہید ہوئے، زخمی ہوئے، لوگوں کی گھروں کا جانوں کا نقصان ہوا، بلینز آف ڈالرز خرچ ہوئے. اس کے علاوہ اس وقت کیونکہ نیبرنگ افغانستان میں امریکن فورسز موجود تھیں، ان کا ڈائریکٹ سٹیک تھا، تو ہمیں ملٹری فنڈز بھی آ رہے تھے، کوalition سپورٹ فنڈ بھی ہمیں ملتا تھا. وہ ایک پورا سینیریو مائنڈ میں رکھیں کہ کتنی بڑی تھریٹ تھی، کس طرح ساری قوم اکٹھی ہوئی، آپریشن کیا گیا، ہم اس میں کامیاب ہوئے. اور آج کا سینیریو ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اتنی ہی بڑی تھریٹ ہے، تو نہ تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی اس میٹنگ میں ایز اے اسٹیک ہولڈر بلایا گیا پی ٹی آئی کو، ان کو کمپلیٹ میسج یہ دیا گیا ہے، بلکہ پاکستان کو میسج یہ دیا گیا ہے کہ اس ساری ڈیسیجن میکنگ کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وچ ریزز فردر کوسچنس کہ آپ اسٹیک ہولڈرس کو ایک جگہ بٹھائے بغیر اتنا بڑا آپریشن کیسے کر سکتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ اس میجر اسٹیک ہولڈر کو آپ نے ڈائریکٹ بلیم کر دیا ہے دیٹ دے آر ریسپانسبل فار واٹ ایور میس is created at the moment security point of view سے. ٹی ٹی پی آئی ہی آپ کی وجہ سے ہے. بے شک مراد سعید اور سوات کے لوگ بہت شور مچاتے رہے کہ ملیٹنٹس آ رہے ہیں، لیکن اس وقت آپ نے ان کی نہیں سنی، آپ ان کا مذاق اڑاتے رہے. لیکن آج جس طریقے سے انٹرنیشنل ریلیشنز کے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم ان سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت ہے، سب کے سامنے ہے. اگر پی ٹی آئی کو بلا لیا جاتا، ٹیبل پہ بٹھایا جاتا، عمران خان نہ آتے تو ڈفرینٹ بات ہوتی، لیکن اگر وہ آ کے بیٹھ جاتے اور اس کے بعد کوئی میوچلی ایوالوڈ کنسنسس سے یہ بات ڈیسائیڈ ہوتی کہ ٹھیک ہے الیکشنز کو آگے کیا جا سکتا ہے، سیکیورٹی تھریٹ بہت زیادہ ہے، اکانومی بھی ڈاؤن ہے، تو پھر سچویشن ڈفرینٹ ہوتی، پھر اتنا کیوس نہ ہوتا. سو دس از اے ویری پرٹیننٹ پوائنٹ دیٹ پروفیسر کلاڈ ہیز ایکچولی ریزڈ. اس کے علاوہ الجزیرہ نے جو سٹوری کی ہے وہ کہتے ہیں amid turmoil Pakistan to launch operations against armed groups. Pakistan is in the danger of defaulting on its debt with the bruising political battle it's raging between the government and the former Prime Minister Khan. The move is potentially costly
for a country that is already facing a full-blown economic and political crisis. Last operations in 2014, it cost the country billions of dollars and resulted in more than 1 million people being displaced and 100 killed. یہ وہی بات ہے جو ہم ابھی کر رہے تھے اور الجزیرہ بھی اس کو انڈورس کر رہا ہے. ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت کاسٹلی آپریشن ہوگا اور جو ڈیفالٹ کے قریب ملک پہنچا ہوا ہو, جس کے ڈیٹ کا اتنا پرابلم ہو, وہ کس طریقے سے اتنا بڑا آپریشن افورڈ کرے گا, دیٹ از another question. اور یہ کوشچن نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ڈیسائیڈ ہوا ہو یا ڈسکس ہوا ہو تو آئی ڈونٹ نو, لیکن کم از کم نہ تو ہم نے اس کی پارلیمنٹ میں کوئی ڈبیٹ دیکھی ہے, نہ اس پہ کوئی لوگوں کو کوئی بریفنگ دیکھی ہے, نہ میڈیا کو کوشچنس پوچھتے دیکھا ہے. اینڈ آل وی ہیو از انٹرنیشنل پریس جو کہ رائٹلی چیزوں کو پرسو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے علاوہ الجزیرہ یہ بھی لکھتا ہے کہ the political crisis has already severely affected economic decision making. اکنامک ڈیسیجن میکنگ کو وہ کہہ رہے ہیں بہت ہٹ پڑی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پاکستان کی اس وقت معیشت کی صورتحال ہے اس کو ڈائریکٹلی لنک کر رہے ہیں ود دا بیڈ ڈیسیجن میکنگ اور پولیٹیکل کرائسس. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان فائنانس منسٹر cited domestic political turmoil as a reason to cancel his visit to Washington to attend the meetings of the IMF, World Bank and with UAE. میں نے کل بات کی تھی کہ یہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے, نومبر سے ٹرانش ڈیلیڈ آ رہی ہے اور اٹ از ہائی ٹائم کہ ڈائریکٹلی ان کے ساتھ ملیں, اور یہ اسکیڈولڈ میٹنگ ہے, اس سے پہلے تو وہ ٹائم بھی نہیں دے رہے تھے آپ کو. لیکن آج پریسر کی ایک دفعہ پھر ڈار صاحب نے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ممبر ہیں IMF کے. جی ہاں, پیپرز میں تو 1950 سے ہم ان کے ممبرز ہیں, لیکن ممبر کوئی ایگزیکٹو ممبرز نہیں, ہم ان سے پیسے لینے والے ملکوں کی ممبرشپ میں آتے ہیں. اور انہوں نے پھر کہا کہ ہم بھکاری نہیں ہیں. ساتھ انہوں نے کہا یہ جو ملک میں حالات ہیں اس کی وجہ سے میں جانا مناسب نہیں سمجھتا, اور جو میری ٹیم ہے وہ دنیا بدل گئی ہے, وہ زوم پہ اور اسکائپ پہ یا جیسے بھی ورچولی وہ میٹنگ کر لے گی, ان سے بات چیت کر لے گی. اگر آپ کی ٹیم اتنی افیکٹو ہے تو پھر نومبر سے ٹرانش ڈیلے کیوں ہو رہی ہے؟ اگر زوم پہ میٹنگز ہو سکتی ہیں تو پہلے کیوں نہیں ہوئیں؟ اگر ان ساری میٹنگز میں کنونس کرنے کا پوٹینشیل آپ کی ٹیم کا ہے تو وہ پہلے کیوں نہیں کر سکے؟ اور جب آپ کے جانے کی باری آتی ہے آپ بیک آؤٹ کیوں کرتے ہیں؟ تو جس طرح الجزیرہ اور رائٹرز لکھ رہا ہے کہ سیکیورٹی ریزنز کو یوز کیا جا رہا ہے فار ناٹ ہولڈنگ دا الیکشنز, اسی طرح میرے خیال میں اکانومی کو بھی یوز کیا جا رہا ہے ایز اے لیوریج کہ ملک کو ایک ایسے اسٹیل میٹ پہ لے کے جایا جائے, ایک ایسے زون میں رکھا جائے اکنامکلی جو اتنا فریجائل ہو کہ اس کو مستقل یوز کیا جا سکے ٹو سے کہ الیکشنز بھی نہیں ہو سکتے, گورنمنٹ بھی چینج نہیں ہو سکتی, مزید کچھ ایکسپیکٹ نہ کریں آپ ہم سے. پتہ نہیں یہ ہالٹ پہ ملک کب تک رہے گا. اور اس پہ تو ڈاکٹر کلاڈ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یو بیٹر امپوز اے مارشل لا. اس سچویشن میں تو مارشل لاز لگ جاتے ہیں اور سچویشن اس وقت تقریباً وہی ہے. اینڈ آئی ایکچولی بلیو ان اٹ کہ مارشل لا کے لیے ضروری نہیں آپ کے سامنے کوئی یونیفارمڈ آدمی موجود ہو تبھی مارشل لا ہوتا ہے. ہمارے جو سارے رولرز ہیں, نواز شریف کسی سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر سے کم نہیں ہیں. زرداری صاحب کو موقع ملا تو انہوں نے وزیر اعظم قربان کر دیے, وہ بھی ایک پورے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ ہی سامنے آئے. اسی طرح جو اس وقت شہباز شریف کر رہے ہیں, جس طریقے سے چیزوں کو وہ ہینڈل کر رہے ہیں, جتنا ان کا شیڈی کیریکٹر ہے ایز اے پرائم منسٹر, وہ بھی بڑے اتھارٹیرین ہیں. سو دس از اے مارشل لا یا کو جسے کہتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آئی موو آن ٹوورڈز واٹ انڈیا از لوکنگ ایٹ دا مومنٹ, اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت جسٹس مارکنڈے کی بہت بات ہو رہی ہے, وہ بہت زیادہ کامنٹ کر رہے ہیں, تو جسٹس اطہر من اللہ کے اختلافی نوٹ کے اوپر انہوں نے صاف کہا ہے کہ جو ججز ہوتے ہیں ان کے تو فیصلے بولتے ہیں. Issuing a press note is highly improper for a judge in a robe یا sitting judge بیٹھ کے ایک ایسا اختلافی نوٹ لکھتا ہے جو ڈیسیجن سے بھی لمبا ہوتا ہے اور پھر وہ پریس کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر پھر سیاست شروع ہو جاتی ہے. دس از ہائیلی اناپروپریٹ. سو میرے خیال ہے اطہر من اللہ سمیت جتنے بھی ججز جتنا بول رہے ہیں وہ اتنا اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں, کیونکہ جج نہیں بولتے, ان کے فیصلے بولتے ہیں. اسی طرح جو اس وقت ہیڈنگز لگ رہی ہیں انڈیا کے اخباروں میں, وہ لگ رہی ہیں پاکستان پارلیمنٹ ریفیوز ٹو ایکسیپٹ دا سپریم کورٹ ورڈکٹ اینڈ کالڈ اٹ نل اینڈ وائڈ. سو سمپل کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ اپنے عدلیہ کے فیصلے ہی نہیں مانتی, وہ کہتی ہے دس از نل اینڈ وائڈ.
اور اس کو میں جوڑوں گی ان بیانات سے جو ہمارے سامنے موجود ہیں، جس میں حکومت چیف جسٹس سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ نواز شریف نے کہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال فی الفور مستعفی ہو جائیں۔ عدالتیں قوموں کو بحرانوں سے نکالتی ہیں، نہ کہ بحرانوں میں دھکیلتی ہیں۔ چیف جسٹس نے جانے کون سا اختیار استعمال کر کے اکثریتی فیصلے پہ اقلیتی رائے مسلط کر دی ہے۔ نواز شریف نے مطالبہ کیا ہے کہ اپنے منصب اور آئین کی توہین کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے والا چیف جسٹس مزید تباہی پھیلانے کے بجائے فی الفور مستعفی ہو جائے۔ بہت ہی دس از ایکسٹریم لو دیٹ وی کین گو کہ ہم اپنے چیف جسٹس کے بارے میں ایک ایبسکانڈر سے ایسی باتیں سن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب، آف کورس شی از اے ماؤتھ پیس آف نواز شریف، انہوں نے بھی اس سے کم کوئی بات نہیں کی۔ وہ بھی کہتی رہیں کہ یہ الیکشن کا نہیں معاملہ، یہ تو بینچ فکسنگ کا معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کے وہ فیصلے جو مسلط کرائے جائیں وہ ناقابل قبول ہیں۔ اب الیکشن کے وہ فیصلے جو کانسٹیٹیوشن آپ پہ مسلط کر رہا ہے، آپ اس کو کہہ رہی ہیں کہ وہ ناقابل قبول ہیں۔ تو یہ جو بھی پریسیڈنس اس وقت سیٹ ہو رہی ہے، یہ پرابلمٹک اس لیے ہے کہ آگے جا کے آنے والی حکومتیں، چاہے وہ کسی کی بھی ہوں گی، وہ ان کو یوز کریں گی to prolong their agendas, to prolong their rules۔ اور پاکستان میں رول آف لا تو دور کی بات ہے، آئین ہی سرے سے ناپید ہو جائے گا۔ مریم نواز نے بھی کہا کہ اختیارات کے غلط استعمال نے سپریم کورٹ میں بغاوت جیسی صورتحال کو جنم دے دیا ہے۔ عمران خان کی حمایت میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے قانون اور آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کیسے پیچھے رہ جاتے، انہوں نے کہا یہ بات اب پتھر پہ لکیر ہے کہ 90 دن میں تو پنجاب کے الیکشنز نہیں ہو سکتے۔ جب سپریم کورٹ کا کوئی حکم ہی موجود نہیں تو پھر کس فیصلے کی تائید اور پیروی کی جائے؟ اگر کوئی شک و شبہ تھا بھی تو جسٹس اطہر من اللہ نے تفصیلی فیصلہ دے دیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری، یہ یاد رکھیے کہ بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال ہے فرام ہیئر آن، آج کے بعد ہمیں پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم کا حصہ ہی سمجھنا چاہیے یا نون لیگ کی بی ٹیم سمجھنا چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ کے نوٹ کے ساتھ اب ہمارے سامنے ریکارڈ پہ 4 جج آ چکے ہیں۔ یہ واضح ہو چکا ہے کہ انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے چیف جسٹس کا فیصلہ اقلیتی تھا۔ چیف جسٹس کو چاہیے کہ فی الفور بینچ فکسنگ پر مبنی لا قانونیت کو ختم کریں۔ یہ وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے سپریم کورٹ کا وقار بحال کیا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس بغیر کسی تاخیر کے مستعفی ہو جائیں، یہی مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا ہے، اور ANP نے کہا ہے کہ چیف جسٹس نے استعفیٰ نہ دیا تو عید کے بعد تیار رہیں، ہم اسلام آباد آ رہے ہیں۔ اور اس سے مجھے یاد آ گیا جو ایک اپنی ملیشیا فورس لے کے فضل الرحمان اسلام آباد آئے تھے، TLP بھی باہر نکل آئی تھی، بہت ایک اس طریقے کا مہنگائی مارچ کریٹ کیا گیا تھا جس طرح اس وقت اصل میں سچویشن ایسی ہو، عمران خان نے اسی طرح کی باتیں کی ہوں چیف جسٹس کے بارے میں اور آئین کو ماننے سے انکار کیا ہو۔ تو یہ سب کچھ مینجڈ ہوتا ہے پاکستان میں، یہ جو سڑکوں پہ آنا ہوتا ہے یہ ہمیں اب سمجھ آ گئی بھی ہے۔ اور اس وقت اگر سڑکوں پہ آن دیئر اون کوئی ہے جس کو واٹر کیننز بھی مارتی ہیں، جس کو ربر بلٹس بھی پڑتے ہیں، تو اس وقت وہ جماعت ہے جس کو اس قابل بھی نہیں سمجھا جا رہا کہ ان کو نیشنل ڈیسیجن میکنگ میں شامل کیا جا سکے، اینڈ دیٹ از PTI۔ بہرحال بلاول بھٹو سمیت PDM کے جو کئی اہم وزراء ہیں انہوں نے ٹویٹر پہ اپنے کامنٹس بند کیے ہوئے ہیں، اور رضا ربانی کی کل ایک ویڈیو ہم نے دیکھی جس میں وہ سوال کا جواب نہیں دے رہے تھے، اور the arrogance that he showed کہ I speak when I speak, you cannot force this on me۔ حالانکہ پوری دنیا میں صحافی اسی طرح آپ سے کویسچنز کرتے ہیں، آپ کے پیچھے جاتے ہیں۔ وہ ایک سمپل عملی مظاہرہ تھا اس بات کا کہ ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا۔ تو وہ جو بہت عرصے سے ایک انہوں نے کلوک پہنا ہوا تھا ڈیموکریسی کا، لبرلزم کا، سول سپریمیسی کا، وہ بھی کل ہم نے اترتے دیکھا اور بہت افسوس ہوا۔ اسی طرح صدر مملکت اسٹینڈنگ فرم، انہوں نے سپریم کورٹ سے متعلق بل نظر ثانی کے لیے واپس بھیج دیا ہے، جس پہ ظاہر ہے ان کے آفس کو بھی بہت کرٹیسزم کا سامنا ہے۔ اور موجودہ صورتحال میں حکومت کی مہم یہی ہے کہ کسی طرح عدلیہ کے آپ پر کاٹ دیں، دباؤ ڈالیں، الیکشن کی طرف بات نہ جانے دیں، پارلیمنٹ سے اپنی مرضی کے بلز پاس کرائیں، ججز سے اپنی مرضی کے اختلافی نوٹس لکھوائیں، بغیر کسی کلیئر اسٹیٹمنٹ کے اس طریقے کی سچویشن کریٹ کریں جس میں سول ملٹری جو ہمارے ادارے ہیں دونوں ایک پیج پہ نظر آئیں تو لوگوں کو یہی تاثر جائے کہ ملٹری بھی نہیں چاہتی کہ الیکشن ہو۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ISPR کو اس پہ بات کرنی چاہیے،
کیونکہ وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں, انہیں اپنی آپشن بتانی چاہیے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک میں اس وقت جو آئین کی بلیٹنٹ وائلیشن ہو رہی ہے اس پہ ان کا کیا خیال ہے. اس کے علاوہ جو یہ حکومت کی الیکشن سے فرار کی کوششیں, اس کی وجہ سے بہت لیولز پہ پاکستان کا بہت نقصان ہو رہا ہے. آرام سے قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں اور ان قیمتوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کیونکہ وہ خبروں میں آتی ہی نہیں ہیں ایز اے ہائی لائٹ. سوئی ناردرن گیس نے نیا ٹیرف جو ہے اس کا اطلاق کر دیا ہے اور 8 سے 112% تک جو ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے مختلف سلیبس پہ اس ٹیرف کو. پھر یہ بھی خبر ہے کہ اس نرخوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس کا اطلاق اسی مہینے سے ہوگا. نومبر سے فیبروری کے دوران گیس ہیٹر اور گیزر استعمال کرنے والے کئی گنا زائد بل دیں گے, یعنی کہ جو پچھلی ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ بھی کی جائیں گی. ویسے تو ہر حکومت ہی عوام سے غافل ہو جاتی ہے, مگر موجودہ حکومت نے جو کچھ کر دیا ہے یہ انڈو کیسے ہوگا؟ دیٹ از اے بگر کویسچن. اور کب تک ہم اسی طرح ڈسکس ہوتے رہیں گے دنیا میں ایز اے فیلڈ اسٹیٹ؟ دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ وی ہیو بیکم اے فیلڈ اسٹیٹ. اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے IMF اور ورلڈ بینک کے ساتھ معاملات ہیں وہ کس طرح آگے بڑھیں گے جب ادھر سے پرو ایکٹیو بیہیویئر ہی نہیں ہے. اور اگر یہاں پر اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے جس میں ملیٹنٹس کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے تو اکانومی سسٹینیبل کیسے رہے گی؟ اس کے لیے آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اور اگر اس کے لیے پیسے آ سکتے ہیں تو پھر الیکشنز کے لیے پیسے کیوں نہیں آ سکتے؟ ان بہت سارے سوالات کے ساتھ I'll see you tomorrow.